बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। जजेस और अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ की जो ज़ामिन है अब निगरान वफाकी हुकूमत बन चुकी है। सवाल अहम ये है कि क्या यहाँ पर भी इत्तलाक सिर्फ एक ही पार्टी से मंसूब लोगों पर किया जाएगा, या जिस लेवलिंग फील्ड का मुतालबा PTI करती आ रही थी उसका इत्तलाक हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। इसके निशाने पर कौन कौन आ सकता है, किस किस सेक्टर से लोग आ सकते हैं, ये आपके साथ तफसीलात हम शेयर करने जा रहे हैं। मगर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑलरेडी बता चुकी है कि हम जो भी हालात हो इलेक्शन का बायकॉट नहीं करने वाले। हमारे पास A-B के बाद अब प्लान C भी मौजूद है और प्लान C के अलावा एक और प्लान भी उनके पास मौजूद है। और कभी भी जब भी इलेक्शन होते हैं, पंजाब की बात होती है, पंजाब का मूड हमेशा लाहौर शहर तय करता है। लाहौर का क्या मूड है, ये आपके साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन हम इसी प्रोग्राम मुकाबले के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कि लाहौर शहर का मूड क्या है, उससे हमें पूरे पंजाब के मूड के हवाले से पता चल जाएगा। सबसे पहले आमिर साहब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी आला का तो लफ्ज खुद चीफ साहब ने कहा नहीं कहना, हमारी अदालत सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट से PTI के अगेंस्ट एक फैसला आया। उस फैसले के बहुत सारे मुज़म्मरात थे जो अब हमें सोशल मीडिया पे भी नजर आ रहे हैं, जगह जगह लोगों की बातचीत में भी नजर आ रहे हैं। ये जो जमानत है अब निगरान वफाकी हुकूमत की, निशाना कौन है, असल में निशाना कौन है, पॉइंट यहाँ पर है? भाई ये अभी लेटेस्ट ये बनाई गई है, एक GIT बनाई गई है 6 मेंबर्स की, जिसके अंदर तमाम एजेंसी के लोग हैं और DIG साइबर क्राइम जो एडिशनल DG हैं FIA में, वो इसके सरबराह होंगे। IPB ISI भी है, तमाम ही लोग हैं। बात यह है कि इसमें कोई बहस नहीं है कि कोई भी अगर एक साजिश के तहत एक मिलिशियस कोई इंटेंट के साथ, गंदे इरादे के साथ किसी के ख़िलाफ़ भी कोई साजिश करता है या कोई हर्जा सराई करता है तो कानून पहले ही मौजूद हैं। इसके लिए किसी नई GIT की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इतलाक़ करना है जो एग्जिस्टिंग कानून हैं। तो GIT का इसलिए लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि हमारे मुल्क में एक GIT की हिस्ट्री रही हुई है कि ख़ास तौर पे टारगेटेड किया गया। तो रिसेंट टाइम्स में ख़ास तौर पे जिस तरीके से लोगों को उठा के पकड़ के वो किया गया है, तो उसके बाद ये इन अदारों की और इनकी GITs की क्रेडिबिलिटी को साख पहुंचा हुआ है। तो वैसे ही होना चाहिए, इसमें कोई बहस ही नहीं है। बाकी रहा अदालत के फैसले का, तो फैसलों के ऊपर फेयर क्रिटिसिज्म बड़ी जायज़ चीज़ है, कानूनी तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी, हर लिहाज से। इसमें कोई जब फैसला पब्लिक डोमेन में आ जाता है, हाँ जब फैसला नहीं आया होता तो फिर एक एहतियात ज़रूरी होती है, सब जुडिस मामला होता है कि आपके ऐसे जो तासुरात है, ख्यालात तासुरात की उस पर असल अंदाज ना हो, कोई प्रेशर ना बना हो, उस वक्त मोहतात होने की ज़रूरत होती है। मगर जब फैसला आ जाता है तो फैसले के मुतालिक खुल के बात हो सकती है और वो बात होती रहेगी, क्योंकि फैसलों की इज्जत, हाँ जजों की ज़िंदगी पे ऊपर ज़ाती हमला, किसी के ऊपर भी ज़ाती हमला। ये भी मैं सुन रहा था सबात बीबी जो लाहौर बार की गालिबन जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सही फरमा रही थी कि जनाब जजेस की क्या, सहाफ़ियों की, ब्यूरोक्रेट्स की, किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कोई हमला किया जाए तो वो कानून का वहाँ पे जो है इतलाक़ होना चाहिए, अमलदारी होनी चाहिए और पकड़ना चाहिए। पर ये इसलिए मैंने कहा ना, क्योंकि एक तसलसल चल रहा है, काफ़ी अरसे से चल रहा है कि मार धाड़ की जा रही है और उसके अंदर कोई फेयर प्ले नहीं है। नज़र आ रहा है कि एक मखसूस लोगों का, मखसूस तबके का, मखसूस पार्टी के लोगों को बहुत ओवरवेलमिंगली पकड़ा जा रहा है, इसके अंदर कोई वो बहस नहीं है। तो उसके अंदर अगर कोई एक नया कोई गिमिक किया है तो पहले ये हालात बहुत ज़्यादा एक किस्म की ना एक होपलेसनेस, एक डिस्पेयर माशरे में है, तो वो मज़ीद बढ़ेगी मैं समझता हूँ। बाकी ये है कि जो फैसला भी आया है लेटेस्ट जो है, तो उसके ऊपर तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है, बड़े ही कम लोग हैं कि स्वाय जो डायरेक्टली बेनिफिशरीज हैं उसके नून लीग के, मगर उसके फैसले के ऊपर बड़े बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग, बहुत ज़्यादा PTI के नाक़िद और बहुत ज़्यादा जस्टिस फायज़ साहब के भी जो मद्दा हैं, और उनकी तरफ से भी ये आया है कि ये फ़ैसला अच्छा नहीं है।
اور فیصلے کے اوپر جو مین 2-3 اعتراضات بڑے کھلے ڈلے ہیں، اس میں کوئی بحث کی بات نہیں. جو اوور ایک اس کے اوپر آ رہا ہے کہ جناب یہ کلیئرلی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. آئین کے اندر جو ہے سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کہ اس سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر 3 قسم کے مقدمات آتے ہیں. سپریم کورٹ ایک ٹرائل کورٹ نہیں ہے، وہاں پیروی ٹرائل کی نہیں ہوتی ہے، وہ ماتحت عدالتوں میں ہوتی ہے. سپریم کورٹ میں یا اپیل کے لیے آپ جاتے ہیں، اپیلیٹ کورٹ ہے، یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے کہ آئین سے ریلیٹڈ کوئی مقدمہ ہے اس کی تشریح کروانی ہے تو وہاں جاتا ہے، یا پھر وہاں پہ کوئی اگر بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے تو 184(3) کے تحت یا ایک پٹیشن بھی دی جاتی ہے کہ جناب یہ ایک بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ کی توجہ حاصل کی جاتی ہے، استدعا کی جاتی ہے. یہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ میرے جیسے بے تاشا لوگ ہیں اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ جس طرح کیونکہ 1988 کے اندر بے نظیر کے کیس کے اندر یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ جس طرح ایک فرد کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں اس طرح پولیٹیکل پارٹی کے بھی بنیادی حقوق ہوتے ہیں بلا شبہ. تو یہاں پہ آرٹیکل 17 کو بار بار کہا جاتا ہے کہ رائٹ آف ایسوسیشن یہ ایک بنیادی حقوق ہے، بنیادی حق ہے. تو اس کا یہ جو شارٹ آرڈر دیا گیا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور چند لوگوں کے جن کے مبینہ جو کہ پی ٹی آئی کے ممبر تھے ان کے حقوق کو بچاتے ہوئے 1.5 کروڑ کے قریب جو پی ٹی آئی کا ووٹر تھا جس نے پچھلی دفعہ ان کے حق میں ووٹ دیا تھا ان کے حق کو سلب کیا گیا ہے. ایک یہ والا ان کے اوپر سیدھا اس کے اوپر ہے کہ بنیادی حقوق کے یہ بنیادی جو لوازمات ہے اس کو پورا نہیں کرتا. دوسرا یہ اس کے اوپر جو الزام ہے کہ یہ جو ٹرائل تھا وہاں پہ جو ٹرائل ایک قسم کا کیا گیا کہ یہ ممبر تھے نہیں ہیں، یہ کون کس وقت ممبر ہے، یہ ٹرائل کی باتیں تھیں، یہ سول عدالتوں کے پاس جاتا ہے کیس، یہ سپریم کورٹ کی بات کرنے کی نہیں تھی وہاں پہ. تیسرا جو اعتراض یہ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو اپنی صدا کی تھی، جو ان کی پریئر تھی، پلی تھی، وہ یہ تھی انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ جنرل سیکرٹری جو پی ٹی آئی کے ہیں جنہوں نے الیکشن کرایا، الیکشن کمیشنر لگایا، اس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا. مگر جو سپریم کورٹ نے جو اعتراضات جو نہیں بھی انہوں نے مانگے تھے وہ ایک قسم کا. چوتھا یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے ابھی ایک بہت بڑا فیصلہ کیا جس کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ تھا جس کی بڑی سوالات تھے 62(1)(f) کی اندر کہ جی وہاں پہ کیا تاحیات نائل کرنے کا اختیار کانسٹیٹیوشن میں ذکر نہیں ہے، عدالتیں دے سکتی تھی، تشریح کر سکتی تھی. تو اس کے اوپر ایک فیصلہ آیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جہاں خاموش ہے، جہاں آئین نہیں کہتا وہاں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے اب لازم کیا ہے کہ پارلیمان جو ہے اگلی دفعہ جب یہ بنے تو اس کو واضح کرے. تو وہاں پہ جہاں پہ آئین خاموش ہے تو یہاں بھی یہ سوال تھا کہ الیکشن کمیشن کی الیکشن ایکٹ کے اندر جو 215 کی ایک جو شک ہے اس کے اندر ابہام ہے. تو جہاں ابہام ہے وہاں پھر آپ وہ اس کا اپوزٹ جو تشریح 62(1)(f) میں کی تھی اس کا ایک ریورس گیئر لگا یہاں پہ. کم از کم میرے جیسے لوگ اس طرح ہی تشریح کر رہے ہیں، اور میرے جیسے ہم تو ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک رپورٹر ہیں، مگر زیادہ تر لوگ جن کے ہم سن بھی رہے ہیں، جن سے بات بھی کرتے ہیں، جو ہم نے اپنے تجربے سے سیکھا، تو اس کے اندر ایک لا ایک جورسڈکشن کریٹ کی گئی یا تھوڑا سا اپنی جورسڈکشن سے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے ذریعے تجاوز کیا. تو اس کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے اور بڑے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس کا ریویو ہونا چاہیے. اور کل اعتزاز حسن صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ 48 گھنٹے کے اندر کیا آئے، اور ان کا تو یہ بھی خیال تھا کہ ایک آدھا دن اور آگے جا سکتی ہے، جو کہ میں سمجھتا کہ اس وقت مشکل ہے 8 فروری سے الیکشن کا آگے جانا. تو یہ وہ کل کہہ رہے تھے کہ 48 گھنٹے ہیں، مگر آج الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھپنے کے لیے جا چکے ہیں. سو ڈائی ہیز بین کاسٹ اور یہ جا چکی ہے. سو اگر فرض کریں ریویو کے اندر یہ فیصلہ کو نظر ثانی اپنی کرتے ہیں اور اس کو ختم بھی کر دیتے ہیں، ریورس بھی کر دیتے ہیں یا تبدیلی کر دیتے ہیں، تو اس کا ریلیف نہیں مل سکتا. پی ٹی آئی کو بڑا مشکل ہوگا کہ اب اس سٹیج کے بعد جب کہ نشان دیے جا چکے ہوئے ہیں تو اس کے بعد وہ اگر فیصلہ ہو بھی تو ایک بڑی زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے کہ ایک ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ بالکل سر پہ تھا، اور یہ پھر اس پہ لوگ
ظاہر ہے اس حد تک تو وہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹائمنگ بالکل کیونکہ سر پہ آخری وقت تک یہ لٹکایا گیا، اور الیکشن کمیشن کے اوپر تو وہ ایک عدالتوں کی تو نہیں، الیکشن کمیشن کے اوپر تو سیدھی تنقید کی جا سکتی ہے کہ یہ الیکشن کمشنر صاحب پہ بالکل تنقید کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ہم نہیں کر رہے. سپریم کورٹ نے اپنی متعدد ججمنٹس کے اندر کوئی درجنوں اسکرپچرز پاس کیے ہیں کہ جب یہ 2023 کے اندر الیکشن جو 9 ماہ میں کروانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر کہ انہوں نے اپنے سے تجاوز کیا، انہوں نے الیکشن ڈیٹ نہیں دی، اور جب الیکشن ڈیٹ پہ اپنا موقع بار بار تبدیل کرتے رہے. پہلے انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا الیکشن کمیشن نے کہ ہمیں ریسورسز دی جائیں تو ہم یہ الیکشن کروا دیں گے، بعد میں یہ مکر گئے کہ جناب یہ تو یہ ہمارا دائرہ اختیار ہے. پھر اس کے بعد وہ بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہا. پھر فائنل جو 8 فروری کا فیصلہ آیا ہوا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا کہ صدر علوی صاحب کو بھی الزام ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے بھی اپنا استعمال آئینی ذمہ داری پوری نہیں تاریخ نہ دے کے، اور الیکشن کمیشن کے اوپر بھی جو ہے متعدد دفعہ ہو چکا ہے پورے 100 سال میں. اور ویسے اب کا نہیں ہے یہ، تب کا یہ 50 سال کی الیکشن کمیشن کی سٹوریز ہے کہ مختلف پاکستان کے جو تمام ہی بڑے سانے ہوئے ہیں الیکشن کانٹروورسی میں ہوئے ہیں. 1971 کا ثانیہ الیکشن کانٹروورسی تھا، 1977 کا جو مارشل لگا وہ الیکشن کانٹروورسی کے ہوا. بی بی محترمہ کی جو شہادت ہوئی وہ الیکشن کیمپین کے دوران ہوئی تھی، اور وہ بھی اس وقت ان کو اس سے پہلے بھی جو ان کے اوپر کراچی کارساز میں حملہ ہوا تھا وہ الیکشن کے موقع پہ یہاں آ رہی تھی اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے نہیں آنا. چونکہ ان تمام فیصلوں کا، ان ایگزیکٹو کے ڈیسیجنز کا اور ان کے اس طرح کے جو عدالتی کمیشنز کا ایک نشانہ جو ہے، مطلب فار ایگزامپل سپریم کورٹ نے پہلے جو فیصلے دیے، فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی تھوڑی سی عزت بنانی شروع کی تھی، ان کی عزت میں اضافہ ہوا تھا کہ انہوں نے چند جو بڑے فیصلے کیے. 621F چاہے وہ پی ٹی آئی کو نقصان دیتا تھا مگر ایک بہت بڑا طبقہ تھا وکلاء کا، جورسٹ کا، جو کہ یہ کہتا تھا کہ یہ نظر ثانی کی اس کو ضرورت ہے، تو اس میں انہوں نے عزت کمائی. اس کے بعد بے نظیر جو بھٹو صاحب کا کیس جو کھولا جا رہا تھا اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اچھی بات ہے، کریکشن کی جا رہی ہے. پھر جو بینچ کے اوپر جو ایک کنٹروورسی رہتی تھی کہ جناب یہ بینچ بننے کا چیف جسٹس کا اختیار ہے، اور طریقہ کار جو ہے اس کے اوپر بھی لوگوں نے جنرلی سراہا. حالانکہ وہ ان تمام فیصلوں کا جو ایک بینیفٹ تھا وہ ایک مخصوص پارٹی کو ہو رہا تھا اور اس کا نقصان جو ہے ایک اور مخصوص پارٹی کو ہو رہا تھا. اب جبکہ یہ فیصلہ آیا ہے کہ یہ بھی کیونکہ اس پیٹرن کے اندر فٹ ان کر رہے ہیں تو لوگ پھر اس کے بات کریں گے. تو عزت جو ہے زبردستی نہیں کرواتی. بنیادی بات یہ ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عزت جو کروائی جاتی ہے وہ فیصلوں کے ذریعے ہوتی ہے. آپ زبردستی لوگوں کو پڑھ کے، ہاں بالکل، جو کہ قانون کی پامالی کر رہے ہیں، جو کہ ایک ملیشیس کیمپین کر رہے ہیں، جن کا کوئی ایجنڈا ہے، ذاتیات کے اوپر کر رہے ہیں، وہ بالکل ججوں کے کیا کسی کے اوپر بھی کی جائے. پہلے ہی قوانین موجود ہیں. آپ کے پاس بڑے خوفناک قسم کے پی ٹی اے کے قوانین ہیں. آپ کے پاس جو ہیں کرمنل لا ہے، ڈیفیمیشن کا لا ہے. باقی جو ہے اتنے بے تاشا لوگوں کو جس طرح سے اٹھایا جاتا ہے تو اگر ویسے ہی کر لیا جاتا تو جب یہ آپ جے آئی ٹی کہتے ہیں تو پھر اس سے کتنا لوگ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں واٹ نیکسٹ آگے، کیونکہ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ انتہا جس کے اندر پار کی گئی، جس کا ایک ایکسیسو یوز آف فورس کیا گیا یا مس یوز آف فورس کیا گیا، تو اس کی روشنی میں اس تناظر کے اندر جب یہ باتیں سنتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں. لیکن عامر صاحب یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ساتھ صحافی بھی ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ صحافی صرف بات چیت کر رہے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کی بات چیت بھی نامناسب محسوس ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ صفحے اول کے اندر جن لوگوں کو پکڑا جائے گا، جن لوگوں کے گرد گھیرا تنگ ہوگا، وہ صحافی ہوں گے آپ کے، اور ہمارے جیسے ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ اس کو پرزیوم کیا جائے. اس کے اندر دیکھیں گے جب یہ ہوگا. جو بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس طرح کی غیر قانونی کیا ہے، میں نے کہا نا کہ سازش کے تحت، ملیشیس ایجنڈے کے تحت، مگر یہ نہیں ہو سکتا. فیصلے پہ تنقید ہوگی، ہو رہی ہے، اور اس کو کرنے سے روکنا غلط بھی ہے اور ناممکن بھی ہے.
قانونی طور پہ بھی جو ہے پوری ایک پبلک ڈومین میں جب فیصلہ آ جاتا ہے اس کے اوپر اوپینین دیا جا سکتا ہے. ایک یہ صرف آئینی اور قانونی مسئلہ ہے. باقی میں سن رہا تھا فیصل صدیقی صاحب بڑے سینئر وہ ہیں, ان کا بھی میرے جو جس طرح کے میں ابھی خیالات کا اظہار کر رہا تھا ان کے بھی مورلس ہی ہیں کہ یہ فیصلہ اچھا نہیں, وہ بھی جانتے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم صرف اس کی قانونی اور آئینی اعتراضات ہیں. آئینی قانونی جو ہیں اس کے سیاسی مضمرات ہوتے ہیں. یہ بالکل اس کی سیاسی مضمرات کو دیکھتے ہوئے کہ جب 1.5 کروڑ تھوڑا نہیں ہے, ایک بہت بڑا نمبر ہے, ایک بہت بڑے نمبر کو فرینچائز آپ کر دیا جائیں, ان کو حق رائے دہی سے کر دیا جائے. اس کے بعد پھر باقی مضمرات ہیں کہ ایک پاکستان کے اندر ایک ہمیں استحکام چاہیے. استحکام سے ایک بنیادی کوئی فیئر پلے, ایک لیول پلینگ فیلڈ تو بڑا ایک اب ایک مشہور بھی ہو گیا ہے, بدنام بھی یہ ٹرم ہو گئی ہے. بنیادی کوئی تھوڑے سے آپ رولز آف دا گیم سیٹ کرتے ہیں کہ ان اصولوں کے تحت انتخابات ہوں گے جس سے کہ تھوڑا سا مرہم لگے, تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے, تھوڑا سا استحکام آئے. تو اس فیصلے سے جو سارا ہمارا جو ہے نظام جو ہے انتخابات ہونے سے پہلے آپ دیکھیں پہلے بھی جو ہیں 2018 میں بھی یہ رہا کہ جی RTS بیٹھ گیا تھا اور بڑے وہ شک رہے, اس کی وجہ سے یہی بحث رہی. کہ اس سے پہلے 2013 میں یہ الزام لگا دیا گیا تھا کہ جی 35 پنکچر لگائے گئے ہیں اور وہ بھی ایک شک رہا. 2008 میں بھی لوگ شور مچاتے رہے کہ جی اس کو زیادہ دے دی, اس کو کم دے دی, جی جنوبی محاذ بنا دیا گیا. یہ تھا 2002 کے اندر تو آف کورس پیٹریوٹ بنا دیے گئے, تو گورنمنٹ بنائی گئی. کہہ رہے ہیں صورتحال بہت ہی زیادہ مختلف ہوگی. جتنے بھی الیکشنز آپ گنوا رہے ہیں 2024 کا کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہوگی. 2024 ان سے بھی آگے کی کوئی چیز ہوگی جو 2018 کے اندر صورتحال میں دیکھنے میں آئی تھی. جی فرق یہ ہے کہ ان میں الیکشن کے پری پول ریگنگ بھی ہوتی رہی, مگر وہ بڑی ہی ایک فگ لیف کے ساتھ پردے کے ساتھ کہ اکا دکا پارٹیاں کہتی رہی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لوگوں کو ادھر سے ادھر توڑا گیا, خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے اندر یہ ہر 2-3 الیکشنوں میں یہ ایک طریقہ کار ہے. پچھلے 20 سال میں پچھلے 4 الیکشنوں میں دیکھ لیں, 2002 سے لے کے پیٹریوٹ بنائی گئی, پھر 2008 میں بھی وہاں کا ایک پورا گروپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل کروایا گیا. 2013 میں وہی پورا ایک گروپ جو ہے وہ دوبارہ نون لیگ میں چلا گیا. پھر جنوبی محاذ بنا کے 2018 میں وہ PTI میں چلا گیا. تو یہ پہلے ہوتا رہا ہے, مگر الیکشن کے دوران والی جو کنٹروورسی ہے وہ زیادہ الیکشن کروانے پہ. یہاں تو ابھی الیکشن ہوئے ہی نہیں ہے, ابھی بھی 3-4 ہفتے باقی ہیں. تو 3-4 ہفتے پہلے ہی جب ایک مین پلیئر جو ہے, ایک مین پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کو آپ جب باہر کر دیتے ہیں تو اس کے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے قانونی آئینی تو مسئلہ ہے, اب یہ ایک سیاسی مسئلہ بن جائے. سیاسی کی وجہ سے اب یہ اخلاقی سوال بھی اس پہ آ جاتے ہیں. یہ عوامی مسئلہ بن چکا ہے, اب عوام اٹھ رہی ہے. جو غلط فیصلے ہوتے ہیں یا برے فیصلے ہوتے ہیں اس کے آئینی قانونی مضمرات, سیاسی مضمرات اخلاقی بھی ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں اخلاقی, کہ آپ مورل اتھارٹی ڈرا کرتے ہیں کہ جب انصاف ہوا نہیں, انصاف ہوتا ہوا نظر بھی جب آئے تو پھر اس سے آپ کو ایک اس کے پیچھے اخلاقی وزن آتا ہے, ایک آپ کی مورل اتھارٹی اس سے جنریٹ کرتی ہے. مورل اتھارٹی کی وجہ سے پھر عام لوگ کہتے ہیں کہ ایک فیئر پلے ہو رہا ہے. اور جس طرح باہر کے ملک میں ایک کلچر ہے کہ جو ہار جاتا ہے وہ ہر کوئی انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہارا ہوا وہ مانے گا اور جتنے والے کو مبارکباد دے گا. امریکہ کے الیکشن میں جب تک وہ نہیں دیتا تو پورا ملک انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ہارنے والے کو فون کرنا ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہے اور یہ روایت ہے, یہ قانون میں نہیں ہے. مگر اگر وہ ریلکٹنٹ ہو اور نہ کہے, یہ صرف پچھلے الیکشن میں ہوا تھا کہ ٹرمپ کا الیکشن, وہاں بھی امریکہ میں بھی جو ہے ہمارے اثرات پہنچ گئے اور وہ کنٹروورشل ہو گیا اور وہ انہوں نے بڑی دیر لگائی کرنے میں. تو مگر پورے امریکہ میں اس بات کا بہت برا منایا جاتا ہے کہ جناب ہار نہ ماننا. آپ جب ہار جاتے ہیں تو یہاں تو جب وہ کوئی ہے ہی نہیں ہے, یہاں پہلے ہی ہے. سو نظر آ رہا ہے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں, ہفتوں, مہینوں میں ہمارے یہاں استحکام نہیں آ رہا. استحکام شفاف الیکشن سے ہی آئے گا. عامر صاحب, یہ تو بات ہوگی جو قانونی معاملات ہیں. ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے کیونکہ مروت صاحب کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ تھی کہ وہ ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ بنیں گے. لیٹس ہوپ کہ وہ ان سے ہمارا رابطہ ہو سکے. بہرحال عامر صاحب, معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اب
پی ٹی آئی ایک طرف تو قانون کے معاملے میں پھنسی ہوئی ہے, دوسرا یہ آپس کے اختلافات میں پھنس گئی ہے. اس کا ڈائریکٹ جو ایفیکٹ ہے وہ پوری پبلک کے اوپر آ رہا ہے, خاص طور پہ اس سپورٹر کے اوپر جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس پہ خوش ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ نشان نہیں ملا, اور اگر یہ کسی کی کوئی اسٹریٹجی تھی تو نہایت ہی بیوقوفانہ اسٹریٹجی تھی. وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو گورنمنٹ نہیں بنانے دی جائے گی. وہ پہلے ہی کلیئرلی جو ہے عمران خان جیل میں ہیں, ان کی مین لیڈرشپ جیل میں ہے, بے تاشا ان کا فرسٹ ایئر سارا اڑا کے, یا ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا, یا پارٹی چھوڑ گئے ہیں, یا وہ جیل میں ہیں. سو انہوں نے بھی قبول کر لیا تھا. عمران خان نے جب کہا کہ میری جگہ فلانے کو چیئرمین بنا دیں, گور خان کو بنا دیں, تو انہوں نے خود وڈرا دستبردار کروایا, نظر آتے ہوئے کہ زمینی حقائق مختلف ہیں, جو بھی یہ کوئی اگری کرے نہ کرے تو یہ مان لیا گیا تھا. مگر اب کیا ہے, ویسے بھی انہوں نے الیکشن شاید ان کا جتنا مشکل, اب ان کے پاس ایک بہانہ ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, باقاعدہ طور پہ پارٹی کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے اوپر آپس کے اختلافات کو ڈسکس کیا جاتا ہے, مگر یہ جو چوک چوراہے میں جا کے ہنڈیا پھوڑتے ہیں, کسی کو بیمار ذہنی کہتے ہیں, ذہنی بیمار ہے, کوئی اس کو کہتا ہے میں نہیں پہچانتا, کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارا پوسٹر بوائے نہیں ہے, کوئی کہتا نہیں میں پی ٹی آئی ہوں. یہ چل کیا رہا ہے پی ٹی آئی میں؟ وہ چل یہ رہا ہے کہ وہ جو منیر نیازی صاحب کا شعر ہے نا, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانوں مانتا شوق بھی سی, تو وہ شہر کے لوگوں کا ظلم تو چل ہی رہا ہے, پھر کچھ اپنا مرنے کا بھی شوق ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے نا کہ وہ ایک منطقی یہی طریقہ ہوتا ہے, انجام ہوتا ہے کہ جب اوپر سے لیڈر ہو اور پارٹی بھی بڑی کرٹش ہو کہ ایک ہی شخص کے ارد گرد ہو, عمران خان ہو, اور وہ جیل میں نہ ہو, تو نیچے مصاحبین میں یہ لڑائی تو ایک بڑا ایک فطری سا عمل ہے کہ جو کہ ہونا ہی ہونا ہے. مگر یہ کچھ غیر ضروری لڑائیاں ہیں. یہ اب جو شیر افضل خان ورسز جو ہے حامد خان اور رؤوف حسن جو ہے, یہ غیر ضروری لڑائی ہے. شیر افضل سے میری اس سے پہلے بات ہوئی تھی, وہ کراچی میں جلسے کے اندر تھے, انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ابھی میسج آیا ہے کہ یہاں پہ شور اتنا ہے کہ میں بات نہیں کر سکتا. تو وہ لائک اٹ اور ناٹ, ان سے بے تاشا اختلافات ہو سکتے ہیں کہ جی ایک پورا طبقہ ہے جو ان کے خلاف یہ کر رہا ہے, مگر اس وقت انہوں نے پی ٹی آئی کو عمران خان کی ایبسنس میں کھڑا کر دیا ہے. بڑا آسان ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ایک اپنی نا علم جھاڑنا, بزرگی جھاڑنا, سڑک محلے میں جا کے جلسے کرنا, پولیس سے لڑنا اور مار پٹائی کرنا, وہ یہ اور ان حالات میں بڑا ہی مشکل ہے. کے پی کے اندر جو ہے وہ جو ایک انہوں نے جس طریقے سے پوری اپنے ووٹر کو پی ٹی آئی کے وہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے, اس کا سنگل ہینڈڈ جو کریڈٹ ہے وہ شیر افضل مروت کا ہے, اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. تو کراچی میں بھی اب جو تھا, لگ رہا ہے کراچی میں جناب پی ٹی آئی ختم ہو گئی, لیکن وہ ورکر سے سمندر کی طرح نکال کے لے آئے. انہوں نے وہ سارا موڈ, یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے, بھیڑ چال ہوتی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ادھر چل پڑے ہیں, تو انہوں نے وہ ساری جو ڈر تھا یا جو ایک خوف تھا اس کو ایک فرق ڈالا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک پی ٹی آئی کے اندر کلیئرلی لوگ ہیں جو ان سے انسیکیور بھی ہیں, ان کو تنقید بھی کر رہے ہیں, اور یہ ان کا بھی ایک جائز غصہ ہے کہ بھائی صاحب آپ جائیں نا, پھر سڑک پہ جا کے کر کے وہ دکھائیں, کمپین کریں. یہ ڈرائنگ روم والا کام بے تاشا لوگ کر سکتے ہیں. یہ درجنوں سینکڑوں لوگ ہیں جو کہ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے یا اسٹوڈیو کے اندر ہماری طرح بیٹھ کے جو ہے بیان بازی کر سکتے ہیں. جا کے جلسے کے اندر کرنا یہ ایک اور سائنس ہے, اور وہ اس سائنس کا سائنسدان جو ہے نا وہ شیر افضل مروت ہے, وہ عوامی اپیل ہے اس کی, اور وہ تو پارٹی کے اندر اس کا وہ ہے. میں اس میں شیر افضل مروت کے ساتھ ہوں. اختلافات آف کورس میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں, میں بھی ان کے کئی چیزوں پہ اختلاف کر سکتا ہوں, میرا بھی ان کے کوئی فرشتہ آدمی نہیں رہے ہوئے ہیں, ان کے بھی بازی حال مستقبل کر لگی بڑی, مگر جو ہے اس وقت جو کافی سارے لوگ جو کر رہے ہیں ان کی وہ کریڈینشلز یہ ہیں, رؤوف حسن صاحب کے وہ کریڈینشلز نہیں ہیں
جو یہ کام وہ نہیں کر سکتے، وہ رؤوف والا کام وہ بالکل کر لیتے ہیں، بڑا اچھا کر لیتے ہیں شیر افضل مروت، مگر رؤوف حسن جو ہے شیر افضل کا کام نہیں کر سکتے۔ مگر غیر ضروری لڑائی ہے، ایک باہر لڑائیاں کر رہے ہیں، ایک اندر بھی جب لڑائیاں کریں گے، ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح فار ایگزامپل انہوں نے اندرون سندھ کے اپنے 2-3 جلسے کینسل کر دیے کہ جب تک یہ باز نہیں آئیں گے میں نہیں کروں گا، آج کراچی میں کر رہے ہیں تو غالباً انہوں نے جو ہے نواب شاہ میں دیکھ رہا تھا اور نواب شاہ میں انہوں نے جی منسوخ کر دی اپنے جلسے، تو یہ اس پارٹی کے لیے میں نے کہا نا وہ شہر سے لوگوں سے تو لڑ ہی رہیں گے، اپنے مرنے والا کام جو ہے نا۔ عامر صاحب اس کی ایک دوسری بھی تصویر ہے، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا رخ جو اس کا لوگ بیان کر رہے ہیں جو ناقدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر مروت صاحب کا جھگڑا سب سے کیوں ہوتا ہے؟ یہاں تو یہ کہ سب کا مروت صاحب سے ہوتا ہے، پہلے آپ کو یاد ہے مروت صاحب کا شعیب شاہین صاحب کے ساتھ کہ نہیں جی میں بولوں گا، پھر پارٹی پالیسی بنی کہ کون کون جو ہے وہ ترجمان ہوگا، اب حامد خان اور رؤوف حسن ہے، تو مروت صاحب کا ہی جھگڑا کیوں ہے سب سے؟ مروت صاحب کا آپ کریڈٹ کہہ لیں یا ڈسکریڈٹ کہہ لیں کہ جو ان کی خوبی ہے وہی ان کی خرابی ہے، وہ ایک ہارڈ بلڈڈ ٹیمپرامنٹل آدمی ہیں جو کہ عوامی جلسے کے اندر جو ہے بہت اس کی اپیل نظر آتی ہے، کے پی میں خاص طور پہ پشتون ووٹر کو وہ ان کا سٹائل پسند آتا ہے، مگر وہ جو ہمارے سو کالڈ جو شائستہ لوگ ہیں ان کی طبیعت پہ وہ ان کا مینرزم جو ہے وہ گراں گزرتا ہے۔ میں نے بھی اردو تھوڑی اچھی اردو بول رہے ہیں آپ، ان کو وہ لگتا ہے تو وہ بس وہ اپنے ٹائپ کے آدمی، میں نے کہا نا یہی ان کی خوبی ہے، یہی ان کی خرابی ہے، یہ خرابی ہے بالکل کہ آپ کو جو یہ نہیں آپ کر سکتے ایکچولی کہ آپ ریس کے گھوڑے کو لے آئے اور بعد میں ٹانگے میں اندر جوت دے اور آپ کہیں کہ یہ ٹک 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 کر کے چلتا جائے گا، یہ نہیں ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں۔ اچھا آپ بار بار اپنی گفتگو میں عامر صاحب جب بھی سیاسی گفتگو کرتے ہیں 97 کے بعد بار بار کرتے ہیں، 97 کے حالات کو کس طرح سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں؟ حالات کیا بن رہے ہیں؟ یہ لوگ ابھی بھی کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اس وقت تجزیہ الیکشن کا جو آلریڈی کئی لوگوں نے شروع کر دیا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہے، یہاں پہ اس دفعہ بہت ہی ڈیفیکلٹ اس لیے الیکشن کے اصل تو وہ حالات وہ کنڈیشنز پہلے تعین کر لیں گے جس میں الیکشن ہوگا۔ ابھی بھی فار ایگزامپل یہ بلے کا نشان تو جا گیا ہے، اب ایک نیا کٹا کھل گیا ہے کہ جو نشانات مل رہے ہیں تو پی ٹی آئی کا اس کا نقصان تو ہے، ظاہر ہے کہ اب وہاں ہر حلقے سے 8-8 10-10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ نہیں پتا، وہ کہہ رہا ہے جی میں اصلی کینڈیڈیٹ ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں اصلی کینڈیڈیٹ ہوں۔ اس پہ پورٹل آ رہا ہے، جی وہ پورٹل آ رہا ہے، جتنا مرضی وہ کہہ لیں گے جناب ہم نے کمپیوٹر پہ ڈال دیا ہے اور ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے تشہیر کریں گے اور کہ جی پاکستان میں پتہ نہیں 2-2.5 کروڑ 1.5 کروڑ جو ہے وہ موبائل فون ہے، فرق پڑتا ہے۔ بہرحال وہ اسی لیے یہ بلے کے نشان کا یہ فیصلوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ ان ملکوں میں نشان دنیا بھر میں ہوتا ہے، پر ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے کہ لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا 50-55 لٹریسی ریٹ ہے، تو اگر اس کو 70-75 بھی کر لیں تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ نہیں پڑھ سکتا، جو نام نہیں پڑھتا، وہ نشان پہ چلتے ہیں، لوگ کے نشان پہ ہیں۔ جب وہ نشان نہیں ہے تو کنفیوژن ہوگا، جتنا مرضی یہ پہنچا دیں، اب انٹرنیٹ کھول کے ہر ایک نہیں ہے کنفیوژن رہے گا، بیچ میں 2-3 جعلی لوگ ہمیشہ ہوں گے جو کہیں گے میں اصلی کینڈیڈیٹ ہوں۔ آپ نے دیکھا نہیں یہ پاکستان میں طریقہ کار ہے، دنیا بھر میں کبھی ہوتا ہے کہ پیٹنٹ کاپی رائٹس کا یہ مسئلہ ہو، ہر جگہ پہ اصلی سون حلوہ، اصلی کھیر، اصلی حلوہ جو ہے نا وہ ہر جگہ اصلی اور نقلی کی بحث رہتی ہے۔ کوئی ایسا محلہ بازار دکھا دیں جہاں اصلی اور نقلی میں لڑائی نہ ہو رہی ہو، تو یہ اصلی اور نقلی پی ٹی آئی کی لڑائی رہے گی اور اس کا پی ٹی آئی کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ اور اوپر سے مزید ایک چیز آپ بھول گئے، اصلی پہلوان ریوڑی، اصلی ریوڑی، اصلی کھیر، اصلی کھویا، یہ ساری لڑائی اصلی نہاری سب کے لڑائی رہتی ہے۔ اوپر سے یہ ہے کہ ایک نیا ایک لوگوں کو کمیٹی بھی چاہیے۔ اب کمیٹی یہ ہے کہ نشان دیے جاتے ہیں، پر کچھ ایسے نشان ہیں جو کہ اچھا برا نشان ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں فار ایگزامپل امریکہ میں جو ریپبلکن وہ جو پارٹی ہے اس کا نشان کھوتا ہے، تو ان کے ہاں کھوتے کو برا نہیں سمجھا جاتا،
کہ ہمارے یہاں اگر کھوتا نشان کسی کا ہو وہ پارٹی ڈوب مرتی یا اس کو لوگوں نے تانے دے کے مارتے نہیں تھی. اب یہاں پہ ایشو ہوا ہے کہ یہاں پہ اب دیکھیں نا نشان میں اندر جو ہے جوتا ہے, وہ چمٹا ہے, لوگ اس کے بکری ہے, اور جی فلانا بکری ہو گیا, بھیڑ ہو گیا جی, پھر خصا ہے, جوتا مطلب بن گیا, پھر ایک توا ہے, اب یہ کالے رنگ کا ایک توا ہے, اس کی کوئی زبان ہے وہ دیکھنے میں سائنی بڑی ہے, پھر سبز مرچ ہے, یہ بیچارہ ہمارا یہاں پہ خواجہ سرا صاحب کو دے دی گئی ہے نشان, وہ تڑپتا پھر رہ کے میگی کا مرچا ووٹ پاؤ. اس کے بعد چارپائی ہے, کنواں ہے, فرائی پین ہے, جہاز, ریکٹ, نار, ہینڈ پمپ, مور, گھڑیال. بینگن بڑا فیوریٹ ہو گیا ہے کیونکہ پنجابی کے اندر پرابلم آ گیا, ترجمے کا مسئلہ آ گیا, مہنگا بھی ہو گیا ہے. پنجابی میں اس کو بتاؤں کہتے ہیں, وہ پنجابی کے اندر بینگن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ بینگن کیا ہے. وہ کہہ رہے جی بینگن کا ووٹ دیں, وہ جو ہے وہ کہنا سیدھی طرح بتاؤں کیا ہے. ہمارا جیسے فار ایگزامپل ہے 92 چینل ہے, تو مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ تسی 92 کام کرتے ہو, مجھے سمجھ نہیں آیا, میں کہا نہیں 92 میں, کہنے 92 ہوتا ہے, تو مجھے خیال آیا وہ پنجابی میں ہماری پبلک کو ذرا دوسرے طریقے سے سمجھانی پڑتی ہے. ایک برانڈ آ جاتا نا, چینل 1 آ گیا ہے, 92 آ گیا ہے, تو ایک منٹ کے لیے جب کوئی آپ 92 میں کام کرتے ہیں تو ایک منٹ کے لیے جھٹکا لگتا ہے. تو وہ اس طرح ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ جی ڈائس ہے, جو وہ اب لوگ اس کا ترجمہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈائس کو اردو میں کیا کہیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی جی لڈو دانا کہہ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جی کچھ کہہ لیں. پھر ایک سارس کا نشان ہے, وہ کہہ رہے ہیں سارس, وہ کہیں بغلا. اب یہ ہے نا کہ اس نے ووٹ بغلے کے نام پہ ماننا ہے سارس, اور اس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کا ہے. فار ایگزامپل بیرسٹر علی گوہر کو چینک ہے, وہ بیچارہ چینک کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے. شوکت یوسفزئی کو ریکٹ ہے, یہ شیر افضل کو انہوں نے بغلا دے دیا. اب وہ پتہ نہیں جان کے شرارت کی گئی ہے یہ کیا ہے. زین قریشی کو اب جوتا ہے. آپ دیکھیں نا حزبی نسلی مخدوموں کا مخدوم زیادہ ہے, اور وہ گدی نشین ہے, وہ کہنا ساڑھے جوتے کو ووٹ دے دے, جوتے کی آپ کے جوتوں کے بدلے. تو مہربانو قریشی کو چمٹا دے دیا ہے, ان کی بہن کو ہمشیرہ کو. پھر اس طرح کسی کو راکٹ ملا ہوا ہے. لطیف کھوسا کو انہوں نے کے دے دیا. اب ان کا نام بھی لطیف کے کھوسا کے سے شروع ہوتا ہے. ویسے وہ کہتے ہیں کے از دا کنگ اینڈ خان از دا کنگ. بہرحال وہ پتہ نہیں ان کے لیے اچھا ہے یا برا ہے, مگر اب کے کو ووٹ مانگنا. دیکھیں سلمان راجہ کو ریکٹ ملا ہے, اسلم اقبال صاحب کو جہاز ملا ہے, اس کے بعد عمر ایوب کو لیپ ٹاپ ہے, یاسمان راشد کو بھی یہی ہے. تو یہ اب ایک جو ہے کلکل سی تو پڑ گئی ہے. دوسرا یہ آگیا ایک ایشو میں بتا دوں, اس پہ سنجیدہ بات یہ ہے کہ نشانوں کے اوپر اب یہ ہے, کچھ لوگوں نے ظاہر ہے وہ علاقے میں جوتے کو ووٹ مانگ رہا ہے, انہوں نے کہا جی چینج کریں. تو اب انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی اس سے ٹوٹلی پابندی ہو گئی ہے, چونکہ یہ پبلشنگ کے لیے جا چکے ہیں, اور بہت زیادہ کوئی کسی کو اصرار ہوگا تو ان کے جی ایک تو ہمارے سے پوچھ کریں, ورنہ پھر اس کے اندر کیونکہ چھپ چکے ہوئے ہیں تو شاید ان کو کینسل کرنا پڑے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ چینج ہوگا تو یہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ الیکشن روک دیا جائے. اب کمنگ بیک یہ ہے کہ اس سارے حالات میں میں جو یہ 97 کا نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اب کیا ہوگا. پاکستان میں سارے تجربے ہو چکے ہیں. ہم سیاسیات کی وہ لیبارٹری ہے جس کے اندر میرا خیال دنیا بھر کے اندر جو پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں, سیاسیات پڑھتے ہیں, وہ ہم کہتے ہیں کم ٹو پاکستان. ہم نے ہر تجربہ کر لیا. کوئی ایسا ہوتا نا, ایک ہوتا ہے دنیا میں بحث رہتی ہے نظریات کی کہ کیپٹلزم ہوتا ہے, ایک سوشلزم ہوتا ہے. ہم نے جو ہے ڈیموکریسی بھی دیکھ لی, سیمی ڈیموکریسی بھی دیکھ لی, کنٹرولڈ ڈیموکریسی بھی دیکھ لی, جو ہے ابھی ریسنٹلی بد سے بدتر فارم ہم دیکھ چکے. ریسنٹلی جو ہے یہ ہائیبریڈ سسٹم, ہائیبریڈ پلس, سپر پلس, اور یہ سارے کر چکے ہیں. تو ہوگا کیا ہوگا, یہ کہ 97 سے لے کے اب تک جو 6 الیکشن ہوئے ہیں ان میں سے ایک رزلٹ آئے گا, اس جیسا آئے گا. 97 میں کیا ہوا تھا, 97 میں لوگوں کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے آنا ہے, تو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہی نہیں نکلا, ان کو 18-20 سیٹیں ملی تھیں. اور مگر وہ ایک پاسبلٹی کہ پی ٹی اے کو اتنی مل جائیں. 2002 ہو جائے گا کہ ویک گورنمنٹ, جمالی گورنمنٹ, ایک لوٹے پکڑ کے جو ہے نا کولیشن پیٹریٹ بنوا کے ایک کمزور گورنمنٹ جو ہوگی. پھر 2008 آ جائے گا کہ پیپلز پارٹی کو جوڑ توڑ کے بنا دیا جائے گا. پھر 2013 ہو جائے گا کہ نون لیگ بن جائے گی, مگر صوبوں میں سندھ میں نہیں بنا سکے تھے اور کے پی میں نہیں تھے وہ بنا سکے. اس کے بعد 2018 میں ڈسپائٹ ایوری تھنگ
اب مجھے تو مشکل لگتا ہے مگر ان کی امید نہیں ٹوٹی. وہ کہتے ہیں ہم اوور ویلمنگ لوگ لائیں گے اور یہ انڈیپینڈنٹ ابھی پاسبلٹی ہے. اگر ایک ووٹر اگر بہت زیادہ اوور ویلمنگ درمیانے ٹرن آؤٹ نہیں, ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہو گیا, اوور ویلمنگ ہو تو وہ کچھ بھی تبدیلی کر سکتا ہے. تو وہ ابھی پاسبلٹی, لیگل پاسبلٹی تو ہے. انڈیپینڈنٹ ہو کے وہ پی ٹی آئی میں جوائن کر لیں گے, وہ پی ٹی آئی کے اندر جوائن کر لیں گے. اور اگر کیونکہ یہ ایک بحث ہے اس وقت چل رہی ہے کہ الیکشن کا عدم ہوئے ہیں, پارٹی کی رجسٹریشن کینسل نہیں ہوئی, پارٹی ابھی بھی موجود ہے بیلٹ پیپر کے اوپر. مخصوص سیٹیں لینے کے بھی ابھی 2-3 طریقے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پلان سی ہے, گو کہ ان کے پلان بی وغیرہ تو دیکھتے ہوئے تو کوئی اتنے اعلیٰ پلاننگ نہیں تھی, اسٹریٹجی کی پتہ نہیں سی ڈی کیا ہے, مگر امکان ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کیا درمیان میں ایک اور بھی سچ, ہاں ایک اور ماڈل آیا تھا. وہ کیونکہ نون لیگ والے اکثر کہہ جاتے ہیں جی ہماری نواز شریف صاحب کو 3 گورنمنٹ نہیں, ان کی 4 گورنمنٹیں تھیں, چوتھی وہ گول کر جاتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لیڈ کی تھی, اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. اس کا ذکر ہی 16 مہینے میں, کیونکہ اب وہ نیا مسالہ بیچ رہے ہیں. اب ذرا عامر صاحب ذرا پنجاب کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں, اور پنجاب کے حوالے سے ہمارے جو سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر صاحب ہیں رانا محمد اکمل صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو ان سے ذرا پنجاب کا, لاہور کا موڈ پوچھتے ہیں کہ وہاں سے وہ ہو کر آئے ہیں, لاہوریوں کا موڈ کیا ہے. مگر ان کی طرف جانے سے پہلے, ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان کی طرف جانے سے پہلے ایک سوال میرا آپ کے لیے عامر صاحب, اگر لوٹاکریسی کی یہ حکومت بن بھی جاتی ہے, سوال یہ نہیں ہے کہ حکومت بنے گی یا نہیں بنے گی, اگر لوٹوں کے اوپر مشتمل یا بھانمتی کے کنبے کی حکومت بنے گی تو کیا ہم 5 سال کی جو آئینی مدت کی بات کرتے ہیں, ہم کیا ہر سال کے بعد یہ الیکشن کھیلتے رہیں گے کیونکہ عوام تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی, سسٹم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا؟ میرا تو اس پہ بڑا کلیئر ویو ہے کہ یہ اگر ان کے پاس امکان ہوا بھی گورنمنٹ بنانے کا تو پی ٹی آئی یا کوئی بھی عقل مند پولیٹیکل پارٹی ہوگی وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی. جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس کے اندر بہت مشکل ہے. یہ پیپلز پارٹی والے بھی دعوے کر رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں دیں گے, اور بھائی پیسے کہاں سے لیں گے؟ نون لیگ والے بھی دعوے کر رہے ہیں یہ دیں گے. آئی ایم ایف نے آپ کو باندھ کے رکھا ہوا ہے, اور آئی ایم ایف کے اس سے آپ کنڈیشنلٹی سے باہر نہیں جا سکتے. اور وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں واٹر ٹائٹ ہیں, وہ بالکل باندھا ہوا ہے, وہ شکنجا ہے. تو کوئی بھی پارٹی اس کے لیے جب یہ وعدے بڑے بڑے کر رہی ہے, ہمارے ہاں کیا ہے کہ کیونکہ لوگ جو ہے وہ عام آدمی یہ جو سڑکیں اور برجز کی وہ جو بات کرتے ہیں, اب ہمارا ستیاناس جو ہوا وہ نون لیگ کے اس ایجنڈے پہ تھا جس کا وہ سب سے بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے سڑکیں پل بنائے, سیمنٹ سریا سارا بکھیر دیا. اب وہ نہیں, آپ ایک بات اسٹیبلش ہوگی, اور یہ سب سے بڑے اس کے دائی مفتاح اسماعیل صاحب ہیں جو ان کے اپنے وزیر خزانہ ہیں, کہ جناب آپ نے مینوفیکچرنگ ان چیزوں میں جس کے ذریعے آپ کا سب سے بڑا مسئلہ وہ بیلنس آف پیمنٹ ہے کہ آپ کے پاس ڈالر, آپ ان پروجیکٹس میں کام کریں جہاں سے ابھی ایکسپورٹس بڑھیں, آپ کی مینوفیکچرنگ بڑھے. آپ یہ جو بڑے بڑے انفراسٹرکچر کے لگائے جاتے ہیں, یہ دنیا بھر میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ چین بھی جدھر انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس میں لگا رہا ہے, اور یہ ہٹ مین کی جو تھیوری آتی ہیں کسی لیٹن امریکہ کے اندر جو بڑے بڑے پروجیکٹ لگا کے ان کو قرضوں میں پھنسایا جاتا ہے. ہم اس جو ہے ڈیٹ شارکس کے قبضے میں آ چکے ہوئے ہیں. تو یہ جو پرانی چیزیں بیچتے تھے, مگر کیا ہوتا ہے عام آدمی کو بڑی نظر آتی ہے. یہ جب بیچا گیا تھا مسالہ کہ میاں صاحب سڑک تیار کوئی جائے گا نظر آئے گی, کسی کو کوئی جی ہم جی ٹی پی میں یہ کر دیں گے, جی این پی میں یہ کر دیں گے, یا ہمارے جیسا بندہ بات کرے کہ مریم بی بی سے سمجھنا کہ جو آپ کہتی ہیں آپ کے دور میں دودھ اور شہد کی نہریں, تو جناب آپ جو ہے $35 بلین کا, خرم دستگیر صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دور میں کمال کیا گیا تھا, $35 بلین کا جو ہے آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے, $20 بلین کا کرنٹ فاؤنڈ ڈیفیسٹ چلا, ان کے پاس جواب نہیں ہے. عام آدمی کو نہیں یہ چیزیں, وہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتا, وہ یہ سمبلزم میں چلتا نا, اس لیے نشان دیا گیا ہے. ہم نشان کے پیچھے جاتے ہیں, ہم وہ امیجز جن کو وہ سمجھ سکیں ان کے پیچھے. آپ نشان کی بات کر رہے ہیں, شیر بھی ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا. اکمل خان صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی پھر آپ کی اجازت سے. عامر صاحب, اکمل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب لاہور کا دورہ کر کے آئے, وہاں ساری چیزیں دیکھ بھال کے آئے, لاہور میں جو ماحول ہے وہ تو دھنزدہ ہے, سیاست کتنی دھنزدہ ہے وہ ذرا بتائیں ہمیں. سرورت, پچھلے 2 دن مجھے گزارنے کا موقع ملا جس میں لاہور میں نے کوشش کی کہ جو اندرون شہر کے حلقے ہیں, ایک تو NA 130, اس میں نواز شریف صاحب یاسمین راشد کے مقابلے پہ الیکشن لڑ رہے ہیں,
تو میں نے کہا ذرا دیکھا تو جائے وہاں پہ پبلک کس طرح سے سوچتی ہے. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ایک سروے بڑا مشہور ہوا تھا, ہماری ایک ساتھی اینکر نے کیا تھا, وہ بھی اسی علاقے میں کیا تھا. میں نے کہا میں بھی ذرا جاننے کی کوشش کروں. وہاں پہ میں ایک ہوٹل پہ چائے پی رہے تھے, تو میں نے ایسے ہی وہ جو تھڑا ہوٹل ہوتے ہیں وہاں پہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نواز شریف صاحب کو ووٹ دیں گے یا یاسمین راشد کو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آخری دفعہ شریف خاندان کا کوئی فرد اس علاقے میں, یہ امین پاک کا غالباً علاقہ تھا, یہاں پہ آخری دفعہ کب آیا آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اب میں خاموش تھا. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میاں صاحب پہ جب مشکل وقت آیا, میاں صاحب جو ہیں پاکستان سے باہر چلے گئے, جبکہ پی ٹی آئی پہ مشکل وقت آیا تو یاسمین راشد کینسر زدہ جو بڑی عورت ہے وہ جیل کے اندر ہے. تو آپ کے خیال میں مجھے کسے ووٹ دینا چاہیے؟ تو میں لاجواب تھا. بلال یاسین صاحب کو میں نے وہاں کیمپین کرتے دیکھا, کیونکہ نواز شریف صاحب تو خود تو ان گلی محلوں میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ سیوریج کے مسائل ہیں. ان کی ایبسنس میں نواز شریف صاحب کی اس سیٹ کے اوپر بلال یاسین صاحب جو ہیں الیکٹ ہوئے تھے. ابھی وہ صوبے, اب یہ اس کی حیت ویسے بدل گئی ہے کانسٹیٹوئنسی کی, مگر وہ غالباً صوبے میں چلے گئے ہیں اور وہ ان کے بیہاف پہ کیمپین کر رہے ہیں. میں یہ ضرور کروں گا کہ اپنے یہ آپ اینیکڈوٹل یہ واقعاتی شہادت جو دے رہے ہیں یہاں پہ ایک اس کے اوپر ایک اعتراض ہے اور جائز اعتراض بھی ہے کہ اس طرح کے سروس کے اندر یہ بڑا ہوتا ہے کہ اتفاقاً آپ کسی محلے میں چل جائے, ایک طرف ہوتا ہے دوسری پارٹی کی طرف دوسرا محلہ ہوتا ہے, تو وہ یہ اس کے یہ آف کورس اس سے موڈ ضرور پتہ چلتا ہے, مگر اس کا یہ اوتھینٹک سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے. آئی ایم شیور وہاں پہ ایسے علاقے بھی ہوں گے, ایسے لوگ بھی ہوں گے جس کے بالکل اپوزٹ بات کریں. تو میں یہ جملہ معترضہ کرنا چاہ رہا ہوں, اب آپ جاری رکھیں جی. پر محتاط ہو کے. عامر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سروے سائنٹیفک ہوں تو ان کی سمجھ آتی ہے, لیکن آپ ایک موڈ اسیس کرتے ہیں. میں نے 5 گھنٹے عامر صاحب اس حلقے میں گزارے. میں گیا مونی روڈ پہ, کریم پاک, امین پاک, آؤٹ فال روڈ, باغ لدہ, یہ علاقے میں نے پیدل پھرے ہیں صرف اس لیے کہ میں ذرا لوگوں سے, عام آدمی سے گپ شپ کر سکوں. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اس میں نواز شریف صاحب اگر اس حلقے کا دورہ نہیں کرتے یا وہ پرانے ناراض گجر بلال یاسین صاحب دکھائے جا رہے ہیں اس وقت فوٹیج کے اندر کہ یہ اپنے 10-20 لوگوں کے ساتھ وہ کیمپین کرنے نکلتے ہیں. باقاعدہ لوگ گلا کرتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کہاں آ گئے ہیں, وزیر خوراک جب تھے تب تو نہ آ پائے. وقت ختم ہو گیا میرے پاس. جہاں تک اون چودھری کی بات کرے تھے عامر صاحب, تو اون چودھری نے کہا میں اپنی سیٹ جیت کے نواز شریف صاحب کو وہ تحفے میں دوں گا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.